जी नाज़रीन, आज की खुसूसी बड़ी बात से इस वक्त मैं ज़िला खैबर में मौजूद हूँ, जिसे खैबर एजेंसी किसी वक्त में कहा जाता था। इस्लामाबाद से यहाँ तक ट्रैवल करते करते तकरीबन हमारे 3.5 घंटे रास्ते में लगे। आज हम आपको तोरखम बॉर्डर भी लिए चलेंगे, जहाँ पे ज़ीरो पॉइंट, जो कि इस्लामाबाद के ज़ीरो पॉइंट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक तरफ अफ़गानिस्तान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और बॉर्डर पर हम देखेंगे कि जो एक पीस प्रोसेस चल रहा है, जो कि ना सिर्फ पूरे रीजन के लिए बल्कि इंटरनेशनली बड़ा एक सिग्निफिकेंट प्रोसेस चल रहा है। अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान तालिबान हैं वो अब मुज़ाकरात की मेज़ पर आ चुके हैं। दो ऐसे लोग हैं जिनका तज़किरा मैं यहाँ पे ज़रूरी समझूंगा। एक अरबाब शहजाद साहब हैं, जो कि ना सिर्फ इस एक टास्क फोर्स को, बड़ी अहम टास्क फोर्स को हेड कर रहे हैं, बल्कि वो वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इस्टेब्लिशमेंट भी हैं। और दूसरी ऐसी शख्सियत के वो जब से आए हैं तो पीस प्रोसेस पे हमने देखा कि उसको जिस तरह से टायर लग गए हैं। एम्बेसडर मोहम्मद सादिक साहब की बात कर रहे हैं, काफ़ी उन्होंने ना सिर्फ पीस प्रोसेस में एक सिग्निफिकेंट अभी तक अचीवमेंट्स हैं उनकी, बल्कि ट्रेड की भी अगर बात की जाए तो जब से वो आए हैं तो ये ट्रेड फैसिलिटेशन भी सारी सादिक साहब की वजह से काफ़ी वो आज इस्लामाबाद में भी यही बात हो रही है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बाकी इशूज़ अगर साइड पे भी कर दें तो ये ट्रेड चलती रहनी चाहिए। और जहाँ पर पीस की बात आए, दुनिया में कहीं भी आप देख लें तो एवरीथिंग इज़ ट्रेड एंड इकोनॉमी लेड इन द वर्ल्ड राइट नाउ। जिस कॉन्टिनेंट को उठा के देख लें, जिस मुल्क की आप बात करें, तो इसी पर हम तफसीली बात करेंगे इस खुसूसी प्रोग्राम में। यहाँ से हम आपको लिए चलेंगे पेशावर के कस्टम हाउस, जहाँ पर डिफरेंट ऑफिशियल से हम मुलाकातें करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये ट्रेड, पहले अगर एक ट्रांजिट की गाड़ी को 28 दिन लगते थे तोरखम बॉर्डर तक पहुँचने में, अब हमें बताया जा रहा है कि 4-5 दिन उसमें लगते हैं। तो हम मुख्तलिफ ड्राइवर से भी बात करेंगे और जो क्लियरिंग एजेंट्स हैं उनसे भी बात करेंगे, ऑफिशियल से बात करेंगे। जी, इस वक्त हम हैं जमरोड टर्मिनल पे, और ये पेशावर से तकरीबन कारखानों मार्केट के बाद कोई 20 मिनट का जब आप ड्राइव करेंगे ये यहाँ पे पहले यहाँ पर मौजूद नहीं था। और जो बॉर्डर पर जो एक तकरीबन कंजेशन थी और हज़ारों की तादाद में वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी, उसमें अभी जो सॉर्ट आउट हो गया है, इस जगह का बड़ा रोल है। इस यहाँ पर जो गाड़ियों की वेटेज होती है जो एक्सपोर्ट्स के लिए जाती हैं, कांटा जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर है। अमजद रहमान साहब डायरेक्टर हैं ट्रांजिट के। जी सर, बताइए कि यहाँ पर अमजद साहब ये जगह अभी इस्टेब्लिश हुई है और उसकी वजह क्या थी? जी, बहुत शुक्रिया आदिल साहब। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आपको पता लग चुका होगा कि कंजेशन बन गई थी, उस पर हम नहीं जाते। कंजेशन को ख़त्म किया गया, स्टेजिंग पॉइंट ख़त्म हो गई। दूसरा स्टेप हमारा था एफिशिएंसी एट तोरखम। अब एफिशिएंसी को हम कैसे जो है बढ़ाएं, उसके लिए हमने बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का सोचा। FBR से हमारी भी टीम आई कुछ, क्योंकि FBR लेवल पे डिसीजन लेने थे। तो 7 सितंबर को हमने बैठ के NLC FC सब स्टेक होल्डर ने बैठ के हमने कुछ डिसीजन लिए। उसमें बॉटल नेक्स हमने फाउंड किए कि बॉटल नेक्स एक वेमेंट है और एक स्कैनिंग है। अच्छा। जो कि तोरखम चौंकी एक रोड रह गया है और उधर प्रोजेक्ट काम कर रहा है, तो इस बॉटल नेक को हमने ख़त्म करना है। अच्छा। स्कैनिंग चौंकी बिजली नहीं है, जनरेटर है, तो उनको भी जो है थोड़ा सा वो वक्फा देना पड़ता है ताकि वो घंटे 2 घंटे वक्फे से, तो उधर फिर एक कंजेशन लाइन बन जाती थी और कंजेशन हो जाती थी। तो उस पर यह फैसला हुआ कि हम वेमेंट को और स्कैनिंग को इधर जमरोद पे ले आएँ। अच्छा। तो फ्रॉम इफेक्टिव 7 सितंबर हम इधर वेमेंट को और स्कैनिंग को इधर ले आए, जो कि माशाल्लाह एफिशिएंसी से जो है ट्रांजिट के जो हमारी कुलीग्स है ये NLC के, वो इसको कर रहे हैं। तो हमारी एफिशिएंसी इस वक्त 70% इस वजह से बढ़ गई है। राइट फ्रॉम 100 to 120 कंटेनर पर डे, इस वक्त हम 350 और 400 कंटेनर पे आ गए हैं। अच्छा सलीम साहब, कितना रोल प्ले किया है इसमें फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टम्स पॉइंट ऑफ व्यू, जमरोड टर्मिनल? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जी कि कस्टम्स के कुछ मैंडेटरी प्रोसेसेस हैं, जैसे कि अमजद साहब ने बताया, जो कि पहले टर्मिनल पे हुआ करते थे, जैसे उसमें वेमेंट है और स्कैनिंग है। अब 7 सितंबर के बाद जो हमने रीवैम्पिंग किया है, उसमें अब ये हुआ है कि कस्टम के मेजॉरिटी प्रोसेस जो है वो टर्मिनल में जाने से पहले ही यहाँ NLC के कॉपरेशन से इस जगह बड़े इफेक्टिवली हो रहे हैं। इसमें क्योंकि बायलैटरल एक्सपोर्ट्स कार्गो की एक ह्यूज मूवमेंट होती है, तकरीबन 400 to 500
कार्गो जो कंसाइनमेंट्स हैं वो डेली बेसिस पे वहाँ प्रोसेस हुआ करती थी। अब उसका जो है 80% काम जो है वो हम यहाँ जमरोद पे ही कर लेते हैं, विच इज़ अराउंड 35 किलोमीटर्स बिफोर तुरखम टर्मिनल। उसकी वजह से हमारी एफिशिएंसी जो है बहुत इंक्रीज़ हो गई है और जिसकी वजह से थ्रूपुट जो है वो खासा वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। और उसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें आया है कि हमारा एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं गुड्स डिक्लेरेशन। इस प्रोसेस करने के बाद जो है एक्सपोर्टर को या उसके क्लियरिंग एजेंट को एक ये फैसिलिटी मिल जाती है कि वो टर्मिनल में जाने से पहले ही हमारा डॉक्यूमेंट वेब के ऊपर फाइल कर लेता है। अच्छा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम पेशावर से तकरीबन 40-45 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ एसी लंडी कोतल इमरान खान साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये बताइए इमरान साहब कि ये जो पीछे हमें एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ से हमें अफ़गानिस्तान का तुरखम भी नज़र आ रहा है, तो ये एरिया के बारे में बताइए ज़रा कि सर जी, जितनी भी वैली आपको नज़र आ रही है ये सारा जो है ना ये तुरखम, दिस इज़ ऑल तुरखम वैली। अच्छा। अभी अगर आप स्ट्रेट देखते हैं और वो जो आपको ऑरेंज कलर का शेड नज़र आ रहा है, हाँ। वो हमारा 0 पॉइंट। तो नाज़रीन, जिस तरह इमरान खान साहब ने एसी लंडी कोतल ने एक्सप्लेन किया, एनएलसी का भी बड़ा अहम रोल है। कर्नल अब्दुल सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद है। कर्नल साहब, कितना कुछ हो चुका है और क्यों सिग्निफिकेंट है एनएलसी का रोल यहाँ पे? बेसिकली जो एनएलसी का रोल है, इट इज़ रोल ऑफ बॉर्डर टर्मिनल ऑपरेटर। अच्छा। तो हम जो है फैसिलिटेट करते हैं यहाँ पे जितने भी कस्टम के वो हैं इश्यूज़ हैं या कस्टम की जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना कुछ भी है वो सारा हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। भी आप नीचे जाएंगे तुरखम में भी, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि एक नया टर्मिनल बन रहा है, जिसकी वजह से ये एरिया स्पेस कम हो गया है। तो वो स्पेस के कम होने के लिए फिर दो हमने स्टेप्स लिए। एक तो ये मिचनी चेक पोस्ट खोलिए, यहाँ पे जो है यहाँ से अभी गाड़ियाँ रोड के ऊपर तकरीबन 100 गाड़ियाँ टिल तुरखम खड़ी हो जाती हैं। वो जो कंजेशन है ख़त्म हो गई। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पाकिस्तान गेट जो तुरखम में है। जिस तरह हमने सफ़र का आगाज़ किया कस्टम हाउस से, फिर जमरोद में जो टर्मिनल बना, उसके बाद मेचनी में आपको हमने विज़िट करवाया। इससे पहले जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की गाड़ियाँ होती थी, उनके लिए एक ही लेन होती थी, लेकिन अभी ये लेन जो है डिवाइड हो चुकी है। नाज़रीन, मुख्तलिफ ऑफिशियल से तो हमने बात कर ली, लेकिन जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से, या जो कि ट्रांजिट कराची से यहाँ तक आते हैं, उनको क्या मसाइल हैं और कितना उनका हल हुआ है। अभी आप कहाँ से आ रहे हैं और इस ट्रक में क्या पड़ा हुआ है? कहाँ से? रिंग रोड पेशावर से। तो ये रिंग रोड पेशावर से जो यहाँ से तकरीबन 2 घंटे की ड्राइव है, वहाँ से ये एक्सपोर्ट का मटेरियल ले जा रहे हैं अफगानिस्तान। चरतबज़ अफगानिस्तान की जलालाबाद तक। जलालाबाद। पहले आपका कितना टाइम लगता था? सोना वक्त पर लगे दो अवल के 15 दिन 13 दिन 12 दिन। शरीफ साहब ये कह रहे हैं, इनका ताल्लुक नंगरहार से है। पहले ये जो यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, अभी इन्होंने ये मटेरियल पेशावर से उठाया और ये सीधा आपको जिस तरह यहाँ पे 0 पॉइंट है, इसके बाद फिर जलालाबाद है, तो यहाँ से अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करने में उन्हें 15-15 दिन लगते थे। नाज़रीन, एक्सपोर्ट्स के जो ड्राइवर हैं उनसे हमने बात की कि 14-15 दिन में पहले वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करते थे, जो अब 5 घंटे तक वो टाइम आ गया है। दूसरा जो एस्पेक्ट है वो है ट्रांजिट ट्रेड। ट्रांजिट की जो गाड़ियाँ कराची से तुरखम और फिर क्लियर होकर अफगानिस्तान जाती थी, यूजुअली उसमें एक महीना लग जाता था, 35-40 दिन। अभी इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं, ये आपको जो अगर कैमरा थोड़ा सा इस तरफ आप ला सकें और दिखाएं कि ये जो आपको नज़र आ रही है, ये क्यू हमें बताया गया ऑफिशियल्स ने कि ये एक वक्त में तकरीबन 46 किलोमीटर तक लंबी क्यू पहुंच चुकी थी और हज़ारों गाड़ियों का बैकलॉग था। अभी आपको नज़र आ रहा है कि कुछ ज़्यादा यहाँ पर बैकलॉग नहीं है। तो ये इनसे पूछते हैं, ये साहब कराची से आए हैं और कितना टाइम उन्हें लगा, पहले कितना टाइम लगता था? अख्तर मुनीर साहब, कहाँ से हैं आप? कराची से।
कराची से आए हैं ها اوس راته دا وای چې دینه مخکې به څونه وخت لګېده؟ ردین مخ کی 15 ورځې 25 ورځې میاشت پورې به لګېدې. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے تقریباً کبھی کبھار 15 دن لگ جاتے تھے, کبھی 25 لگ جاتے تھے, کبھی کبھار 1 مہینے تک جو ہے وہ وہاں سے. اور اب اٹس ویری سگنیفیکنٹ اگر آپ ایکسپورٹ اور ٹرانزٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس, اور آسان الفاظ میں ناظرین اس طرح اس کو ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ ایک گاڑی ابھی 4-5 دنوں میں کراچی سے افغانستان تک ٹرانزٹ جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے, تو اس کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کتنا ہوگا اگر وہی گاڑی 1 مہینہ یہاں پہ رکی رہے. دا راتوے چې دا یو میاشت چې لګېده نو په دې کې به تاسو ایسارېدی چرته خرچه به مو څونه کېده؟ یاره دا کې ډېره خرچه شوه. اوس چې به خرچه ګوډی خراب نه وي 4 ورځې کې رارسي دلته چې ګوډی خراب هغه بیا بېله مسله وي چې لار کې خراب شي. نه دا راته ووایه چې اول به که یو میاشت تاسو لګي افغانستان ته رسېدو کې نو څونه خرچه په هغې راځي؟ مړه ډېره خرچه راتله بس هغې شمارې نه خبره وه نه بیا هم اندازتن ډېره راتله بس نه ډېره خو یاره 3 لکو پورې بس لکه خرچه 3 لکه. اوس 15 ورځو کې څونه راځي؟ بس اوس 15 ورځو کې چې ډېره خرچه راشي یاره 2.5 لکو پورې به راشي. ښه اوس کمه راځي خو هلته بس ډایرکټ په ووختو روا به وختو دغه به راش و دغه به راش نه و. یہ بتا رہے ہیں ناظرین کہ پہلے ان کا کافی خرچہ ہو جاتا تھا 1 مہینے میں, اور ظاہری بات ہے یہ سوتے بھی ٹرکوں میں ہی آئے, کھانا پینا ہو گیا, باقی بہت سی چیزیں ہو گئی اور اکثر گاڑیاں خراب بھی ہو جاتی تھی. لیکن اب 4-5 دنوں میں تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی ان کا کم ہو گیا. ناظرین یہ ساری چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہیں, آفیشل سے ہم بار بار بھی بات کر رہے ہیں, اور جو ٹرک ڈرائیورز ہیں 2 قسم کے ٹرک ڈرائیورز ہوتے ہیں. ایک تو ایکسپورٹ جو افغانستان ہوتی ہے, ایک ٹرانزٹ جو ٹریڈ ہوتی ہے جو کراچی سے سیدھا افغانستان جاتے ہیں. ان ڈرائیور سے بھی ہم نے بات کی. اب انہی ڈرائیورز کی جو پوائنٹ آف ویو تھا, جو ان کے تھاٹس تھے, یہ پورا جو پروسیس پچھلے مہینے 2 مہینے میں جتنی یہاں پر محنت ہوئی ہے, ارباب شہزاد صاحب نے ٹاسک فورس جس طرح وہ ہیڈ کر رہے ہیں اس میں جو انہوں نے کام کیا, اس سے پہلے انہی ڈرائیورز کے کیا تاثرات ہیں یہ سنواتے ہیں آپ کو. خو استاد ستاسو ورځ شوي دلته دغه ورځ سره مونږ وشو ځوانه 15مه ورځ اندو چې نه د ډوډۍ درک لګېږي, نه د دسماتې درک لګېږي, نه د ملانځه د اوبو درک لګېږي. ستړي ستومانه د ګاډي لاندې پراته وو, وروره که بل چا راپسې ووهله نو ما مونږ هم ورختلي. نه د ملاستي درک لګېږي ځکه چې کورونه دي د شپې د کورو والا بېزتي ده, ځکه چې کورونه دا کوم ځای ده؟ دا کوم ځای ده؟ د متنو مونږ ته ډېر مشکلات دي, نه ډوډۍ میلاوېږي, نه اوبه شته, نه پاس په ګاډي څملاستی شو, ګرمۍ نه مړه شوو, لاندې په سیټ کې پراته وو. اخر مونږ هم نه پوهېږو چې دا څه کیسه. دلته ګاډي بې نمبره هم وځي؟ دلته ګاډي ډېر بې لمبره هم وځي, په مونږ سنګل لړ باندې ولاړ یو, ډبل لړ باندې وځي, هېڅ پته نه لګي چې هغه کوم کور. تاسو دلته څه له ولاړ یې؟ دا ګاډي څه له ولاړ دي دلته؟ چا ودرولي؟ څه وجه ده؟ مسله څه ده؟ دا مسله وروره داسې چې په باړه کې یونین یې جوړ کړی او بس هغه ګاډي لیټ کړي دي او بس را پرې بس اوس لینډ دی رال ډېر دی. څومره ورځ دی دلته؟ زه 29 تاریخ راغلی وم. 29 ها تر اوسه دلته ولاړ یې؟ نه دې ځای باندې نه باړې نه دې ځای پورې 29 تاریخ نه اوس راورسېدم. داسې پیدا ولې دومره ظلم زیاتی روان ده؟ نو بس څه وایو نو دا هلته یونین یې جوړ کړی 1100 روپۍ اخلي, سل چې راورسېږ دې ټایم بیا چې ته راوځې 1000 دې ټایم اخلي. او څوک چې پیسې ډېرې ورکړي هغه بغیر له نمبر نه راوځي. هغه شپې تقریبا څوک 15000 ورکوي, څوک 20000, هغه بیا کوي. ہم گراؤنڈ پہ یہاں آ کے ہم نے دیکھا, لوگوں سے بات بھی کی کہ پہلے ایک گاڑی جو کہ ٹرانزٹ کی گاڑی کراچی سے تورخم تک اور یہاں سے جو کلیئرنس ہوتی تھی اس پر تقریباً 28, 35, 40, 45 دن لگ جاتے تھے, جس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی آبویسلی بڑھتی تھی, اور جو چیزیں کنٹینرز میں ہوتی تھی وہ پڑی اکثر خراب بھی ہو جاتی تھیں. لیکن اب یہاں پر جس طرح آپ نے دیکھا کہ میکسیمم 7-8 دن اور کم از کم 4 اور 5 دن جو ہیں وہ جب کراچی سے وہاں سے گاڑی چل پڑتی ہے تو یہاں سے 4-5 دنوں کے اندر وہ کلیئر ہو جاتی ہے. ٹریڈ کا بڑھنا, جو آبسٹیکلز ہیں ان کا دور ہونا, وہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس میں
ایک جو فنڈامنٹل بات ہے وہ ہے ویزاز کی کہ کتنی آسانی ہم افغانستان کے لوگوں کے لیے پیدا کر سکتے ہیں کہ ان کو ملٹیپل ویزاز ملے، یا اسپیشلی جو ہیلتھ ویزاز ہیں وہ تو کم از کم آن ارائیول بھی ان کو دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ 3 4 5 دن اگر وہ وہاں پر انتظار کریں، اور وہ مریض کے لیے بھی اوبویسلی ایسے مریض ہوتے ہیں جو کرٹیکل ہوتے ہیں، تو ان تمام معاملات پر، ان تمام مسائل پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ارباب شہزاد صاحب، جو کہ عمران خان صاحب کے، پرائم منسٹر صاحب کے ایڈوائزر ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر ہیں فار اسٹیبلشمنٹ، لیکن وہ ان معاملات پہ، افغانستان کے معاملات پہ ایک ٹاسک فورس بھی ہیڈ کر رہے ہیں۔ کتنا کام انہوں نے کیا، ان سے اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ساتھ میں ایمبیسڈر صادق صاحب جو کہ پاکستان کے اسپیشل ریپریزنٹیٹیو ہیں فار افغانستان، جنہوں نے بڑا زبردست کام کیا 2-3 مہینوں میں، اسپیشلی یہ ٹریڈ والی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم نے بار بار اس پہ پروگرام میں بھی بات کی کہ صادق صاحب نے بڑا اچھا کام کیا۔ تو ارباب شہزاد صاحب اور صادق صاحب کی یہ جو جوڑی ہے اور مزید کتنا اچھا کام کر سکتی ہے، ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے، کچھ ان سے سخت سوالات بھی کریں گے۔ تو یہاں تورخم بارڈر سے، پاک افغان سرحد سے فی الحال عادل شاہ زیب کو اجازت دیجیے، وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا، لیکن ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ارباب شہزاد صاحب اور ایمبیسڈر صادق صاحب۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم نے آپ کو تورخم بارڈر پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کے معاملات پر ہونے والی پیش رفت دکھائی، وہاں پر آپ کو لے کے گئے جہاں ماضی کے مسائل کو حل کرنے، تجارتی مشکلات کو دور کرنے کی کوششیں بھرپور طریقے سے ہو رہی ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کوششیں کس حد تک رنگ لائی ہیں، اور کیونکہ افغانستان کی جانب سے گلہ یہ کیا جاتا رہا ہے کہ ویزا کے مسائل اور تجارت کے راستے میں حائل جو رکاوٹیں ہیں ان کے باعث مشکلات میں کمی نہیں آ پا رہی تھی۔ یہ گلہ نیا نہیں ہے، لیکن حالیہ دنوں میں افغان پیس پروسیس کے باعث ہونے والی پیش رفت اور پاکستان کی کوششوں کے بعد ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اور افغانستان آگے بڑھ کر اس پیس پروسیس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ افغانستان میں تمام تر رکاوٹوں اور خدشات کے باوجود پیس پروسیس بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ قطر میں افغان پیس معاہدے کے تحت بین الافغان جو مذاکرات ہیں ان کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان متنازع امور پر بات چیت جو ہے وہ جاری ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ عمل سست رفتاری سے صحیح لیکن بتدریج درست سمت پہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکی حکومت، بالخصوص امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کے ضامن ہیں، جو کہ امریکی صدارتی انتخابات سے پہلے کسی بڑے بریک تھرو کی کوشش کریں گے، لیکن اس بات کے خدشات بھی موجود ہیں کہ پیس پروسیس کے مخالفین بات چیت کے دور کو طول دے کر شاید اس میں مزید رکاوٹیں بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں افغانستان اور پاکستان کی سرحد پر بڑھتا ہوا تناؤ اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملوں کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ افغان امن عمل کو پاکستان کس طرح مزید پائیدار بنا سکتا ہے اور پاکستان اس سے فوائد کیا حاصل کر سکتا ہے۔ تجارت کا معاملہ ہو یا پھر افغانستان سے نقل و حمل اور ویزوں میں آسانی کا، ان تمام معاملات پر کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارت کو کچھ ہم نے دیکھا کہ نقصان بھی پہنچا، کورونا کے باعث ٹریڈ کا والیوم کم ہوا، لیکن تجارت میں کمی کی اس کے علاوہ بھی کافی ساری وجوہات ہیں جس میں ہماری پالیسیاں بھی ہیں جو تجارت کے رستے میں رکاوٹ بنی رہی۔ ایسے میں افغان عمل کے ساتھ ساتھ حکومت اس بات کو کیسے یقینی بنائے گی کہ افغانستان میں امن کا فائدہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں حاصل ہو۔ تجارت اور ویزاز کے جو مسائل ہیں اس کا حل نکالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، کیونکہ تجارت کا فروغ دیر پا امن کا رستہ قائم کرے گا۔ بڑی بات کہ اسپیشل شو میں ہم ان تمام نکات پر بات کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے اسٹیبلشمنٹ ارباب شہزاد صاحب اور افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق صاحب اس گفتگو میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ارباب صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ صادق صاحب، آپ کا بھی بڑا شکریہ، آپ میڈیا پہ تو بالکل آتے ہی نہیں ہیں، کم ہی آتے ہیں۔ ارباب صاحب، بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تاریخی ڈیولپمنٹس ہمارے ریجن میں ہو رہی ہیں، دنیا بھر کی نظریں اسی طرف ہیں، لیکن اس میں ابھی تک پچھلے 30-35 سالوں میں جو چیز جو سب سے زیادہ اگنور کی گئی وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس، اور جو لوگوں کے جو بارڈر پہ جو لوگ ہیں ان کے مسائل ہیں، تاجروں کے مسائل ہیں، وہاں سے ہیلتھ ویزاز پہ جو آتے ہیں یا تعلیم کے لیے جو لوگ آتے ہیں، اس پر بھی تفصیلی بات کریں گے۔ لیکن بارڈر کی جو ٹریڈ ہے، جو وہاں پر چیک پوسٹیں وغیرہ ہوتی ہیں، وہاں پہ بیک لاگ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، کووڈ کی وجہ سے تو سمجھ آتی ہے،
لیکن ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر ٹرانزٹ گاڑیاں کھڑی رہیں, پھر پاکستان سے جہاں جو چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں وہ کھڑی رہیں, اور ایک گاڑی کو میں نے سنا ہے کہ کراچی پورٹ سے طورخم تک کلیئرنس میں 28 دن لگ رہے تھے. کیا وجہ تھی اس کی؟ اس کا شکریہ عادل آپ کو یہاں مجھے بلانے پہ. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں. اگر آپ کو یاد ہو تو 2019 شروع میں پرائم منسٹر نے ایک اعلان کیا تھا کہ طورخم کو آپ 24/7 کریں. بالکل, وہ بڑا ہسٹورک ایک قدم تھا, اور اس کا مجھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے 6 مہینے کے اندر اس کو آپریشنلائز کرنا ہے, اور وہ اللہ کے فضل سے ہم نے 6 مہینے اس کو آپریشنلائز کیا. اس میں بہت سی کوآرڈینیشن کی ضرورت تھی, لاٹ آف منسٹریز ور انوالوڈ, ایجنسیز ور انوالوڈ, اور یہ ایک نئی چیز تھی بیسیکلی پاکستان میں 24/7. اچھا ارباب سے صرف اپنے ویورز کے لیے, جب ہم کہتے ہیں 24/7 اس کا مطلب طورخم کا جو بارڈر ہے وہ اس سے پہلے 8-10 گھنٹے کھلا ہوتا تھا, تقریباً میکسیمم 12 گھنٹے, اب وہ 24 گھنٹے دن رات کھلا رہتا ہے. ٹھیک, تو اس کے لیے وہ سٹاف کی ضرورت تھی, باقی سیکیورٹی کی ضرورت تھی, اور یو نو کہ ٹرائبل ایریا میں رات کو تو ٹریفک چلتی نہیں ہے, لیکن وہ ہم نے وہ سٹیپ لیا. پرائم منسٹر نے خود اس کو اناگوریٹ کیا, اور اس ادھر سے پھر وہ سلسلہ چلا. سو انٹینشن جو ہماری تھی گورنمنٹ کی تھی اور ہے پرائم منسٹر کی, کہ ہم نے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو بڑھانا ہے اور ٹریڈ کو بڑھانا ہے, اور خاص طور افغانستان کے ساتھ, بیکاز افغانستان کے ساتھ ہمارا بہت زیادہ سملرٹیز ہیں, لینگویج, کلچر, ریلیجن, ایوری تھنگ. سو دیر از نو ریزن کہ ہم ان کے ساتھ ٹریڈ اور اپنی باقی ریلیشن شپ کیوں نہ بڑھیں. تو ایک تو بیک گراؤنڈ یہ بیچ میں, اور اس کا بڑا اچھا امپیکٹ ہوا. انہی دنوں میں ہمارا جو ٹرن اوور ہے وہ بہت فینومینلی بڑھا. اچھا, ٹریڈ کا جی. لیکن اس میں بیچ میں یہ کووڈ آ گیا. کووڈ کی وجہ سے یہ 4-5 مہینے تقریباً ہمارا جو موومنٹ ہے وہ آلموسٹ بیکاز آف دا SOPs وہ اتنی کم ہوئی کہ وہ بیک لاگ پیچھے جمع ہونا شروع ہو گیا. رائٹ. کراچی میں اگر آپ کو میں بتاؤں, کراچی میں جولائی میں تقریباً کوئی 8,500 کنٹینرز وہ سٹک اپ تھے, فار گڈ ریزنز, فار SOPs وغیرہ جو ایشوز تھے ہمارے کووڈ کے. دوسری بات یہ ہوئی کہ چمن کا بارڈر بند ہوا بیکاز دیر ور سم لوکل ایشوز. کوئی تقریباً 6 ہفتے چمن کا بارڈر بند ہوا. سو ٹرانزٹ ریٹ سارا ڈائیورٹ کر گیا طورخم کی طرف سے. اچھا, یہاں پہ بھی ٹریفک تو ادھر آ گئی, لیکن جو SOPs کی وجہ سے جو کنٹینرز بہائے جا رہے تھے اس سے دیور اراؤنڈ 200, تو وہ لائنیں جو ہیں وہ بڑھتی گئی. ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم جولائی میں تقریباً کوئی 3,500 سے 4,000 کنٹینرز طورخم سے نیچے آل along the roads وہ سارے روڈز پہ تھے. تو ایک بہت سیریس سچویشن تھی, جس کا میں کمنٹ کرتا ہوں نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو, اسد کیسر صاحب کو. انہوں نے اس پہ نوٹس لیا, انہوں نے ایک میٹنگ بلائی جس میں پارلیمنٹیرینز کو بھی بلایا, منسٹرز کو بھی بلایا. یہ وہ میٹنگ ہے جس میں وہ ٹاسک فورس وغیرہ بن گئی. جی ہاں, اس میں انہوں نے دو ٹاسک فورس بنائی. ایک تو انہوں نے بنایا کہ بارڈر کے جو ایشوز ہیں اس کو, اور دوسرا ویزا فیسیلیٹیشن پہ اس کو مجھے انہوں نے اس کا کنوینر بنایا کہ آپ اس کو تھوڑا لیڈ کریں. دوسرا انہوں نے بنایا کہ کراچی میں جو ایشو ہے, سٹک اپ ہے, وہاں پہ ڈیمریجز کے ایشو تھے, اس کے لیے ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی بنائی اور ان کو ایک الگ ٹاسک دیا گیا. سو اس کے بعد جولائی سے پھر ہم وی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دس. اٹ واز ناٹ این ایزی جاب فرینکلی, لیکن اللہ کے فضل سے اب جس پوزیشن میں ہم پہنچے ہیں, آئی کین سے بڑی خوشی سے کہ جو لانگ کیوز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. اچھا. اور جس طرح آپ نے کہا کہ کراچی سے طورخم پہ جب نکلتی تھی گاڑی تقریباً 20 سے 28 دن ان کے لگتے تھے. ایز آف ٹوڈے وہ 5 دن پہ آ گئے. اچھا, زبردست. So that's a very good news, وہ بڑی خوشی کی بات ہے. ان سم کیسز 4 دن میں بھی ہیں, لیکن 5 دن میکسیمم ابھی لگتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اس کا پروسیس پر ہم آپ کو بتاؤں گے ہم نے اس میں کیا کیا, اس پہ بھی تفصیلی بات کریں گے. اچھا ارباب صاحب, یہ ساری جو چیزیں ہیں ہم نے دیکھا کہ جب سے ایمبیسڈر صادق صاحب کو, اور اس پہ 3-4 دفعہ ہم شوز میں بات کر بھی چکے ہیں, جب سے یہ آئے ہیں تو پیس پروسیس کا تو ایک سائڈ پہ وہ چل رہا ہے,
لیکن یہ ٹریڈ اور پھر ویزاز پہ بھی ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. صادق صاحب نے کافی اس کو پش بھی کیا. تو ایمبیسڈر صاحب کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے؟ ٹریڈ پہ آپ کا فوکس میں نے دیکھا کہ وہ ماضی میں جتنے بھی ایفرٹس ہوئے ہیں، پیس پروسیس ہو یا انٹرا افغان ڈائلاگ سے پہلے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈائلاگز ہوں، اس میں اتنا فوکس نہیں رہا ٹریڈ پہ. اور جو افغانستان کو کہا جاتا ہے وین اٹ کمز ٹو ایکسپورٹس کہ یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے پاکستان کے لیے، وائی از اٹ سو امپورٹنٹ؟ ٹریڈ پہ فوکس کیوں چلا گیا زیادہ اس وقت؟ عادل، تھینک یو فار ہیونگ می. اصل میں آپ دیکھیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سافٹ پاور لیوریج کرنے کے لیے اتنے زیادہ مواقع ہیں، اتنے زیادہ وینیوز ہیں کہ باقی دنیا میں شاید کسی اور دو ملکوں کے درمیان نہیں ہوں گے. اور سافٹ پاور میں سب سے امپورٹنٹ چیز تجارتی تعلقات ہیں. اس وقت پوری دنیا میں آپ ڈپلومیسی کو دیکھ لیں، ہر جگہ جو اکنامک ڈپلومیسی ہے، اقتصادی جو ڈپلومیسی ہے، وہ لیڈ کرتی ہے سیاسی اور اسٹریٹجک تصویراتی ڈپلومیسی کو. یہاں بھی یہی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ہم تجارت کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کا مین سٹے بنا دیں گے تو بہت سارے ایشوز اس کے ساتھ آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے. کیونکہ جب تجارت ہوگی آپ دیکھیں گے کہ دونوں طرف خوشحالی آئے گی. افغانستان کی بھی ایکسپورٹس بڑھیں گی، ہماری بھی ایکسپورٹس بڑھیں گی. افغانستان کو جب دنیا تک ایکسیس ملے گی تو جو ہماری پوزیشن ہے ایک ٹرانزٹ کنٹری کے طور پہ وہ مزید اجاگر ہوگی، اور اس کے ہمیں فوائد ہیں. یہ ہمارے حق میں ہے کہ یہ اس طرح ہو. افغانستان کو بھی فائدہ ہے لیکن ہمیں بھی فائدہ ہے اس چیز کا. اسی طرح یہ ہوگا کہ جو ہمارے بارڈر کے ایریاز ہیں، اس اسٹیٹ کی وجہ سے بارڈر کے ایریاز میں امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے. اب کس کو یہ پتہ نہیں کہ جو اس سرحد کے دونوں طرف جتنے بھی مسائل ہو رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ بے روزگاری کا ہے. کیونکہ وہاں مواقع ہیں نہیں تجارت کے، وہاں مواقع ہیں نہیں کہ جی ان کو کوئی کام ملے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی تجارت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا آسان ہوتا ہے، جو تنظیمیں ہیں پرتشدد تنظیمیں ہیں، ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو وہاں سے ریکروٹ کریں اور ان کو غلط راستے پہ لے جائیں. لیکن اگر انہی لوگوں کے پاس جابز ہوں گی، یہ کاروبار کر رہے ہوں گے، بارڈر مارکیٹس ہوں گی، ٹریڈ ہو رہی ہوگی، ٹرانزٹ ہو رہی ہوگی، تو ان سب کو جابز مل جائیں گی. کیونکہ ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے. نہ وہاں پہ زراعت ہے، نہ وہاں معدنیات پہ بھی تک کوئی کام ہوا ہے، نہ وہاں پہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ وہاں کوئی بڑی مارکیٹس ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. یہ واحد چیز ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. ایک تو اس سے دونوں کے تعلقات بڑے بہتر ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تجارت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو اس وقت پوری دنیا میں جو پالیسی ہے نا اس پہ اثر تاجروں کا ہوتا ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں، آپ کسی ملک کو اٹھا لیں تو جب دونوں سائڈ پہ یہ جو پالیسی کی جو قیادت ہے، تعلقات کی جو پالیسی کی قیادت اگر تاجروں کے ہاتھ میں آ جائے گی تو یقین مانیے کہ یہ بڑے پرامن اور بڑے پراسپیرٹی طرف جانے والے تعلقات بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ارباب صاحب، ایک تو تورخم ہو گیا، تورخم پہ 24/7 آپریشن وغیرہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو اب واٹس دا پلان؟ اس کے بعد چمن پہ بھی وہی چیز ہوگی، پھر غلام خان کا بارڈر ہے، پھر خرلاچی ہے ساتھ میں، اور انگور اڈا بھی ہے. تو یہ پورا ایک سسٹمیٹک اپروچ کے ساتھ آپ بڑھتے جائیں گے آگے؟ ہم بالکل ایک پراپر پلان کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اچھا. چمن پہ تو فیصلہ آلریڈی ہو چکا تھا. پرائم منسٹر نے یہ ڈائریکشن بھی دے دی تھی کہ تورخم کے بعد آپ چمن کو 24/7 کریں. اس پہ میری 1-2 میٹنگز ہوئی بھی، یہ امیجیٹلی کووڈ سے پہلے. جو کنسرن لوگ تھے، چیف سیکرٹری اور جو سیکیورٹی ایجنسیز تھے NLC کے ساتھ، اینڈ دیر واز این ایگریمنٹ بالکل کہ ہمیں چمن کو کرنا چاہیے. بٹ بیچ میں یہ کووڈ آ گیا. نہیں، یہ کووڈ آ گیا. کووڈ کی وجہ سے پھر اوبیسلی وہ بات اس وقت ایک قسم کی ہیلڈ ان ابینس میں ہو گئی. ابھی انشاءاللہ جب حالات بہتر ہوئے ہیں تو ہمارا نیکسٹ سٹیپ جو ہے 24/7 کا وہ چمن ہوگا. اچھا. ہم ویسے بھی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی ہماری نیشنل اسمبلی میں تو اس پہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ میں اور صادق صاحب along with دی کنسرن MNAs ہم وزٹ کریں گے چمن کو. اچھا. وہاں کے جو ایشوز ہیں وہ ہم دیکھیں گے اینڈ دین وی ول رپورٹ بیک ٹو دی نیشنل اسمبلی. اسی طرح کا ایک وزٹ ہم نے تورخم میں بھی کیا تھا. اچھا. اور جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز تھے، جو کنسرنڈ سیکرٹریز تھے، یہ بتانا میں آپ کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم تورخم میں گئے جس وقت یہ لائنیں لگی ہوئی تھی ساری سڑکوں پہ، یعنی وہ مائلز پہ لگی ہوئی تھی ساری. کوہاٹ روڈ تک یہ گئی ہوئی تھی ساری. آئی تھنک کوئی 8-9 ہزار کنٹینرز تھے. 46 کلومیٹر کی لمبی لائن تھی. امیجن کریں.
اور گرمیوں میں وہ ڈرائیور وہ اس کے ٹرکوں کے اور وہ جو صادق صاحب کہہ رہے ہیں 46 کلومیٹر کی لائن وہ تقریباً 28-30 دن وہاں پہ اچھا اس پہ پھر وہ ایکسٹریکشنز بھی شروع ہوئی, پرائیویٹ اڈے بھی نکل آئے, وہ لوگ پیسے لیتے تھے کہ ہم آپ کو جلدی لے چلیں گے, ڈیسپریٹ تھے لوگ بیچارے نیچے پڑے ہوتے. گرمی میں امیجن کرے جولائی میں وہ نیچے سوتے تھے. تو میں ان سارے آفیسرز کو جس میں فارن سیکرٹری, کامرس سیکرٹری, ایف پی آر, یہ سب کو انٹیریئر سیکرٹری, آئی ٹک دیم دیئر. میں نے کہا آپ ذرا دیکھیں یہ حال ہے ہمارے ایکسپورٹ کا. سب نے دیکھا. اینڈ دین وی وینٹ ٹو طورخم پہ وہ کافی وہاں پہ انہوں نے بریفنگ ہمیں دی کہ ہمیں کیا ایشو ہے, کیا کرنا ہے. مقصد میرا کہنا ہے کہ ہم نے اس کو سینسٹائز کیا اس ایشو کو. لوگوں کو مطلب وہ ریئلائزیشن ہے وہ نہیں تھی فرینکلی. ہمارا جو یہاں پہ فیڈرل سسٹم ہے نا, سسٹم تو ہمارا ہے, لیکن سسٹم تب کام کرتے ہیں جب آپ اس کو پش کریں گے. اگر آپ پش نہیں کریں گے وہ نارمل میں چلتا ہے. ٹھیک. اگر آپ نے ایفیشینٹلی کام کرنا ہے, یو ہیو ٹو پش دا سسٹم, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ وی ڈیڈ. تقریباً کوئی 10 میٹنگز اس میں ہم نے کی ہیں. صادق صاحب واز پارٹ آف آل دی جتنے بھی ہم نے میٹنگز کیے ہیں ادھر یا پشاور یا ایون ملٹری کے ساتھ. تو ہی واز پارٹ آف اٹ اینڈ اوبیسلی ہی واز ویری ہیلپ فل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یو ہیو ٹو گو ٹو دا گراؤنڈ ٹو سی کہ ایشوز کیا ہیں وہاں پہ. اب طورخم میں ایشوز ہے, تو طورخم میں اسپیس کا ایشو ہے. پہلے تو کووڈ کا تھا, پھر اسپیس کا ایشو ہے. وہ اسپیس کے ایشوز کے لیے ہم نے پروسیسز کو تھوڑا سا چینج کیا. کسٹمز ڈیڈ اے گڈ جاب فرینکلی, انہوں نے اچھا کام کیا. اچھا اس میں ارباب صاحب جس طرح ایمبیسڈر صاحب نے جب وہ یہ پورا پیس پروسیس شروع ہو رہا تھا تو لوگ کہہ رہے تھے بڑے اس میں مسئلے مسائل ہیں, لیکن ماشاءاللہ اب تک جتنی بھی ہوئی ہے بالکل میریکلز ہیں, کریڈٹ گوز ٹو ہم. اینڈ دوسری طرف یہ جو ٹریڈ کے معاملات ہیں اس میں آپ نے جس طرح کام کیا, ڈفرینٹ لیئرز ہوتی ہیں. آپ خود معاون خصوصی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, یہاں سے تو فائل موو کرانا جو ہے 6-9 ایک سال جو ہے فائل ایک ڈپارٹمنٹ سے, وہ قریب رومز ہوں گے لیکن یہاں سے موو کرنا, یہ کیسے آبسٹیکلز, کیا پرائم منسٹر صاحب نے اپنا اس میں انٹرسٹ لیا یا وجہ اس کی کیا تھی, یا ایک ول تھی جس طرح یہ تیزی سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ میں نے یہی کہا نا کہ اس میں اوبیسلی جس طرح آپ نے خود کہا کہ سسٹم تو بالکل ہے, لیکن سسٹم ٹیکس اٹس ٹائم. سسٹم کو آپ کو پش کرنا پڑتا ہے, اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ وی ڈیڈ. تو اور اس نے دیٹ از ورک. مطلب ہے کہ لوگ جو اچھا کام آپ کریں, میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ جب ہم یہ 24/7 کر رہے تھے اس وقت اتنے لوگوں کے خدشات تھے کہ یہ انسٹیٹیوشن نہیں مانے گا, فارن آفس نہیں مانے گا. جب میں نے پہلے میٹنگ بلائی سب نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے, وائی شوڈنٹ وی ڈو اٹ. تو آپ somebody has to take the lead, ٹھیک ہے نا, اینڈ دین یو نیڈ ٹو ہیو دی آبجیکٹو کہ میں نے کرنا کیا ہے. دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ وی ڈیڈ. اب اس کے ساتھ آپ نے پیکج کی بات کی, دیکھیں ایک تو چمن کا ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں, دوسرا جو آپ نے بات کی خرلاچی بارڈر پوائنٹ ہے, ٹرائبل ایریا میں ہے, ٹھیک ہے. اس طرح انگور اڈا ہے ساؤتھ وزیرستان میں ہے, وہ بھی ٹرائبل ایریا میں ہے. پھر غلام خان ہے نارتھ وزیرستان میں ہے. یہ تو اسٹیبلشڈ بارڈر پوائنٹس ہیں. اس کے ہم نے کافی چیزیں کی ہیں, ری انجینئرنگ کی ہے. فار ایگزامپل خرلاچی جو ہے وہ اب تک ریبیٹیبل نہیں ہے, اس کا سب نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہم نے ریبیٹیبل بنایا ہے. اس کی سمری آلریڈی پرائم منسٹر کو جا چکی ہے, وہ ریبیٹیبل ہو جائے گا. مقصد یہ ہے کہ اٹ ول بی ایک انسینٹیو ہوگا فار ٹریڈرز ٹو گو آن دس روٹ بیکاز دے کین کلیم دا ریبیٹ. اچھا. دوسری بات یہ کہ انگور اڈا اب تک آپ حیران ہوں گے کہ وہاں پہ ٹریڈ ہو رہی تھی لیکن کسٹمز نہیں تھا وہاں پہ. لک ایٹ انگور اڈا بیکاز فار گڈ ریزنز وہاں پہ ایشوز تھے, سیکورٹی کے ایشوز تھے. آئی ہیڈ ٹو میٹ دا کور کمانڈر اینڈ اس نے کہا کہ جی بالکل وی ول گیو آل دا پروٹیکشن ٹو دا کسٹمز پیپل. دا کسٹمز ہیو مووڈ ٹوڈے, ایز آف ٹوڈے دے ہیو مووڈ ٹو انگور اڈا. سو ایک فارملائز ہو جائے گا. اور ادھر سے کافی زیادہ ٹریفک ہے بائی دا وے, مور دین غلام خان. غلام خان کا کیا ایشو تھا؟ غلام خان کا یہ کہ ہمارا جو ایپٹا ہے, جو ٹریڈ ایگریمنٹ, ٹرانزٹ کی ایگریمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ, اس میں وہ انکلوڈیڈ ہے, لیکن وہ 10 سال سے آپریشنلائز نہیں تھا. اینڈ نو بڈی واز بادرڈ اباؤٹ اٹ. یہ ابھی ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم افغانستان, اس میں صرف افغانستان کا نوڈ چاہیے تھا, ادروائز اٹ واز پارٹ آف دی ایگریمنٹ. اچھا. وہ نوڈ ابھی افغانستان سے ہم نے لے لی ہے. سو ان دا نیکسٹ فیو ڈیز وہاں پہ بھی ٹرانزٹ ٹریڈ چلا جائے گا. اچھا. سو طورخم پہ کافی لوڈ جو ہے وہ ابھی ہوپ فل انشاءاللہ کم ہو جائے گا. میجر آرٹری تو پھر بھی طورخم رہے گی, لیکن دوسری طرف بھی کافی ڈائیورٹ ہو جائے گا. تو اینڈ دین
آپ امیجن کریں نا کہ اس کا افیکٹ جو لوکلز پہ کتنا زیادہ ہوگا, جو ہمارے ٹرائبل ایریا میں, جس طرح صادق صاحب نے بتایا کہ وی نیڈ ٹو کریٹ اپرچونٹیز. اچھا ارباب صاحب, آپ نے لوکل کی بات کی, ایمبیسڈر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ٹریڈ باڈیز ہیں اکراس دا بارڈر جو بھی ہے, اب یہ پیس پروسیس کو اگر سائڈ پہ بھی رکھ دیا جائے تو اس کے علاوہ بھی یہ ایفرٹس تو بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے کہ جس قسم کا بھی ماحول ہو, لیکن اگر ٹریڈ ہو, جس طرح آپ نے لنک کیا کہ پیس اور ٹریڈ جو ہیں آج کل کے انوائرمنٹ میں, مطلب اگر ٹریڈ ہوگی تو پیس بھی ہوگا. یہ جو آنا جانا ہے ان ڈیلیگیشنز کا, کیا اس پہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کام ہونا چاہیے کہ یہاں کے لوگ جو اسپیشلی ٹریڈرز ہیں, خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس ہے یا وہاں پہ جو اس طرح کی باڈیز ہیں, ان کو بھی انوالو ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ ان کے بغیر یہ ہوگا نہیں. لیکن یہ پاکستان اور افغانستان کی ٹریڈ جب پیک پر پہنچی تو پاکستان کی ایکسپورٹ $3.5 بلین سے جو فارمل ایکسپورٹس تھی, پھر اس میں روپے الگ تھی, جو لوکل تھی وہ الگ تھی, جو انڈاکومنٹڈ ایکسپورٹس ہو رہی تھیں وہ الگ تھیں. ارباب صاحب اس وقت کامرس سیکٹری تھے, یہ اس وقت ہم پیک پہ چلے گئے تھے, میں کابل میں تھا اس وقت, اور اس کے بعد پھر اس نے گرنا شروع کیا. 1-2 سال تو یہ مینٹین رہا 3 بلین کے آس پاس, اور یہ گرتے گرتے 800 ملین پہ آ گیا. تو اس میں بنیادی وجہ یہ ہوئی کہ ایک تو جو ہماری باہمی تجارت تھی, بائلیٹرل ٹریڈ تھی, وہ سیاست کی شکار ہو گئی کہ ہمارے ایشوز کچھ اور تھے, اس کا فرق ٹریڈ پہ بن گیا, بارڈر بند کر دیا جی, یا انہوں نے کر دیا یا ہم نے کر دیا, زیادہ تر ہم نے بارڈر بند کر دیا, جس کی وجہ سے ٹریڈ خراب ہو گئی. اور انفارچونیٹلی ہم نے ایسے اوقات پہ بارڈر بند کیا جس وقت ہماری میکسیمم ایکسپورٹس جا رہی ہوتی ہیں, ان موقعوں پہ بارڈر بند کر دیا. بعض اوقات ان کی ایکسپورٹس کے آنے والے ٹائموں پہ بارڈر بند ہو گیا. تو اس میں ہوا یہ کہ جب آپ نے تجارت کو باقی چیزوں کے لیے قربان کر دیا تو آپ نے کئی نقصان کیے. ایک تو میسج بڑا غلط گیا کہ جی آپ کو تجارت کی فکر ہی نہیں ہے, پوری دنیا کو تجارت کی فکر ہے, آپ کو نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہوا کہ جی آپ کا جو پروڈیوسر ہے, جو پیاز لگا رہا ہے, جو ٹماٹر لگا رہا ہے, جو آلو بیچ رہا ہے, جو کنو مالٹا بیچ رہا ہے, آپ نے اس کو غرق کر دیا کیونکہ اس کے پاس وہ ایک مارکیٹ تھی, آپ نے روک لی. اسی طرح اس طرف سے جو فروٹ ادھر آ رہا ہے, ان غریب لوگوں کا آپ نے نقصان کر دیا. تو سیاست تو ہو گئی آپ کی, لیکن آپ نے اچھا اسی طرح آپ کی انڈسٹری ہے, آپ کے پنکھے وہاں جا رہے ہیں, آپ کے یہاں بنے ہوئے اے سی جا رہے ہیں, آپ کے بنے ہوئے فریجز جا رہے ہیں, آپ کے بنے ہوئے فرنیچر وہاں جا رہا ہے, یہ سارا آپ نے بند کر دیا. تو آپ نے اپنی انڈسٹری کو بھی نقصان پہنچایا. اسی طرح وہاں سے بھی جو چیزیں یہاں منرل یا کچھ آ رہی تھیں ان کو بھی آپ نے نقصان پہنچایا. تو یہ تو صحیح ہے کہ جی ایک سیٹسفیکشن آپ کو ہوگی کہ جی ہم نے ٹائٹ کر دیا, لیکن ٹائٹ آپ نے کس کو کیا؟ آپ نے ٹائٹ کیا اپنے کسان کو, آپ نے ٹائٹ کیا اپنے انڈسٹریلسٹ کو, آپ نے ٹائٹ کیا اپنے مزدور کو. بنیادی طور پر نقصان ان کو ہوا, انہوں نے کسی اور جگہ سے چیز لے لی. وہاں تو کسی دن بھی لوگ فاقوں سے نہیں مرے نا جی. وہ ٹھیک ہے آپ نہیں دیں گے تو کہیں اور سے وہ چیز لے آئیں گے. سیمنٹ آپ نے نہیں بھیجا تو ایران سے ازبکستان سے آ گیا, ٹھیک ہے. گندم آپ نے نہیں بھیجی, انہوں نے انڈیا سے لے لی, ازبکستان سے لے لی. تو یہ بنیادی طور پہ یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے کہ آپ کی جو تصویراتی ایشوز ہیں یا سیاسی ایشوز ہیں, تجارت کو ان کا سبارڈینیٹ بنا دیا جائے. تجارت کو لیڈ میں ہونا چاہیے, باقی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اس وقت پوری دنیا میں ٹریڈ ڈپلومیسی ہو رہی ہے, اور ٹریڈ ڈپلومیسی کی وجہ سے ملکوں کے تعلقات بڑے امپروو ہو جاتے ہیں. مثلا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, آج یورپین یونین کو آپ لے لیں, اگر آپ اس میں سے اکنامک فیکٹر نکال دیں تو آپ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ہے ہی سارا اکنامک, وہ اس کی وجہ سے. آپ آسیان کو لے لیں, ٹھیک ہے نا, ایک پیسفل ریجن بن گیا ہے, ٹھیک ہے جی. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تجارت کو آگے رکھا ہے, اکانومی کو آگے رکھا ہے. آپ کسی بھی ریجن کو لے لیں, لیٹن امریکہ میں لے لیں, ناردرن امریکہ میں لے لیں, ایسٹرن یورپ, جہاں بھی آپ جائیں گے, افریقہ میں ایون آپ لے لیں, جہاں پہ بھی آپ نے تجارت کو آپ آگے لے کر آئے, اس کی وجہ سے جاب کریٹس ہوئی, خوشحالی آئی, اور اس کے ساتھ ساتھ امن آیا اس کے ساتھ, اور ایک دوسرے پہ آپ کا اثر بڑھ جاتا ہے کیونکہ انٹر ڈیپینڈنسیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں, تعلقات کے لیے بڑی ضروری ہے. اچھا صادق صاحب, یہ تو ماضی میں تو یہ تھنکنگ نہیں رہی, لیکن گڈ دیٹ آپ دونوں جس طرح سے اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اس تھنکنگ کو, تو یہ ریشنل اب پریویل ہو جائے گی ہوپ فلی. ہاں امید تو ہے, ہو جانی چاہیے. نہیں ہوگی تو ہم بڑی ناسمجھی کریں گے. دیکھیں نا, اپنا نقصان کوئی بھی کر سکتا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی اے راکٹ سائنٹسٹ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے. اپنے آپ کو کوئی بھی بیوقوف نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اگر ہم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے تو اس کو تو ہم نہیں روک سکتے, لیکن اگر ہم تھوڑا سا بھی سوچیں گے تو ہم اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. ہم چاہیں گے کہ جی پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ پروٹیکٹ ہو, پاکستان کا کسان, پاکستان کا مزدور پروٹیکٹ ہو, پاکستان کے لوگ پروٹیکٹ ہوں. اب دیکھیں یہ افغانستان کے ساتھ اگر آپ 6 مہینے محنت کر لیں تو آپ کی ایکسپورٹ $800-900 ملین سے $3 بلین پہ چلی جائے گی. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. یہ $2 بلین ٹریڈ بڑھانے کے لیے دنیا کے کسی اور ریجن میں آپ کو کم سے کم 5-6 سال کی محنت چاہیے, اور آپ کو پورا سسٹم نیا لانا پڑے گا $2 بلین ٹریڈ بڑھانے کے لیے. یہاں کچھ بھی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صرف آسانیاں پیدا کر دیں اپنے لوگوں کے لیے, ان کے لیے, اور جو یہ بارڈر پہ 40 کلومیٹر کی لائنیں لگوا لیتے ہیں, ختم کر اس کو آپ ختم کر دیں. آپ کو $2 بلین اور
اس وقت آپ کو کیا چاہیے؟ پاکستان کی ایکسپورٹس کو $2 بلین چاہیے. یہ $2 بلین آپ کو وہاں سے مل. اچھا پھر یہی نہیں ہے. افغانستان جو آپ کی چیزیں جاتی ہیں آگے سینٹرل ایشیا چلی جاتی ہیں. اس سے آگے جب آپ ایک ٹرانزٹ ٹریڈ کنٹری کے طور پہ اسٹیبلش ہو جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس سینٹرل ایشیا بھی آپ کے تھرو ٹریڈ کرے گا. پھر اس سے آگے بھی آپ یورپ تک جا سکیں گے, رشیا تک جا سکیں گے. ٹھیک ہے, یہ پورا ایریا جو ہے وہ آپ پہ ایک طرح سے آپ کی ٹرانزٹ ٹریڈ پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا اور آپ کی بڑی اچھی ایک ایکویشن یہاں ڈیولپ ہو جائے گی. اب آپ کو پتہ ہے اس وقت پوری دنیا میں یہ ہے کہ عموماً جہاں جو ٹرانزٹ کنٹریز ہیں اس کے اندر 4 دن لگتے ہیں ٹوٹل. جہاز سے چیز اترتی ہے, اس کو وہ کنٹینر اٹھاتے ہیں, ٹرک پہ رکھتے ہیں, اور وہ 4 دن کے اندر اندر جہاں اس نے جانا ہوتا ہے پورے ملک سے کراس ہو کے وہاں چلا جاتا ہے. ہمارا پچھلے سال کا ایوریج 50 دن سے زیادہ ہے, کیونکہ جہاز سے چیزیں اتر کے 2 مہینے پورٹ پہ پڑی رہتی ہیں. اس کے بعد پھر وہاں سے یہاں تک آتے ہوئے 28 دن تورخم تک لگ جاتے ہیں. تو یہ تو کوئی ٹریڈ نہ ہوئی, یہ تو دیکھیں نا, یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا کہ پھر تو ہمیں اپنے آپ کو ٹرانزٹ کنٹری کہنا ہی نہیں چاہیے. یہ ریئلائز کیے بغیر کہ اس ٹرانزٹ ٹریڈ کی وجہ سے ہمارا نیشنل انٹرسٹ اور ہمارا اکنامک انٹرسٹ کتنا اچھی طرح سرو ہوتا ہے, اس کو ہم خیال نہیں رکھتے. اور ہم جو ہے وہ ریسیپروسٹی کی کبھی ہم بات کرتے ہیں. ریسیپروسٹی اسی طرح دیکھیں, ٹرانزٹ ٹریڈ بھی ایک کاروبار ہے. یہ اسی طرح کہ میں دکان کھول کر بیٹھ جاؤں, آپ آئیں, آپ مجھے کہیں گے جی آپ کو چینی چاہیے, میں کہتا ہوں اچھا یہ چینی ہے, یہ اس کی قیمت ہے, آپ میرے لیے کیا کریں گے؟ بھائی میں قیمت لے رہا ہوں, آپ یہی کریں گے نا میرے لیے, میں آپ کو مفت تو نہیں دے رہا. ٹرانزٹ ٹریڈ میں مفت تو نہیں کر رہا, یہ ایک سروسز ہیں جس کی لیکن آسانیاں پیدا کرنی ہم نے, جس طرح ایمبیسڈر صادق صاحب نے کہا. ارباب صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. آسانیوں پہ بات کریں گے, اور آسانیوں میں سب سے پہلے ہم جو ویزاز ہیں اس پر بات کریں گے. اس میں کیا مشکلات ہیں, کیونکہ ٹریڈ میں تو جو ہیں اس پر زبردست کام بھی ہو رہا ہے, لیکن ویزاز اسپیشلی جو افغانز ہیں ان کو بڑی شکایات رہی ہیں کہ 4-4 5-5 دن انہیں ویٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, اور اسپیشلی جو ہیلتھ ویزاز ہیں, اکثر لوگ کرٹیکلی ایل ہوتے ہیں, ان کو بھی اس طرح انتظار کرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے لیے پاکستان کیا کرنا چاہتا ہے, کیا چیزیں پائپ لائن میں؟ ناظرین وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد ایمبیسڈر صادق صاحب اور شہزاد ارباب صاحب سے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہماری جاری رہے گی. ہمارے ساتھ ویلکم بیک. ناظرین بات ہو رہی ہے پاکستان اور افغانستان کی ٹریڈ پر. ہم نے بریک سے پہلے بڑی تفصیلی بات کی. پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ایمبیسڈر محمد صادق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وزیر اعظم عمران خان کے جو SAPM ہے, اسپیشل اسسٹنٹ برائے اسٹیبلشمنٹ, شہزاد ارباب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارباب صاحب یہ بتائیے گا کہ ویزاز ایک ایشو رہا ہے, ایک کمپلینٹ رہی ہے افغانس کی پاکستان سے, اور صادق صاحب تو وہاں پہ ایمبیسڈر بھی رہے ہیں, ان کو زیادہ پتہ ہے. اور سب سے جو ایک سیریس کمپلینٹ تھی وہ یہ تھی کہ جی ہم 4-4 5-5 دن راتوں کو وہاں پر کیوز میں لگ کر, اور ویسے ہی ہم 2000 ویزاز تقریباً ایشو کرتے رہے ہیں. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ویزاز وہاں پہ آپریشنز بڑھا دیے جائیں اگر ابھی تک نہیں بڑھائے گئے؟ کیونکہ دیکھیں ان کو ویزا ملتا ہے تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے, لیکن وہ جس کرب سے یا اس سے گزرتے ہیں تو وہ ویزا لے کے بھی پھر کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھیں آپ, یہ ایک ہے, اٹس اے جنون ایشو. اچھا, اس پہ جو ہمارا یہ گروپ ہے اس میں بھی ویزا فیسیلیٹیشن کا بھی ایک کمپوننٹ ہے, اور اس پہ بہت اچھی ڈسکشن ہوئی ہے فرینکلی. اچھا, جس میں فارن سیکرٹری بھی ہیں اور انٹیریئر کے بھی سیکرٹری ہیں, اور جس طرح میں بتایا باقی MNS بھی ہیں, اور اچھی ڈسکشن ہوئی ہے. یہ بالکل ریئلائزیشن ہے کہ ویزا پہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. اور جو آپ نے بات کی کہ ہم ویزا دیتے بھی ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ ناراض ہوتے ہیں, اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جو صادق صاحب آپ کو زیادہ بتائیں گے بیکاز وہاں پہ رہ چکے ہیں, جو وہاں پہ جو کیپیسٹی ہے ہماری, وہاں پہ لوگ زیادہ آتے ہیں, ان کو پھر ٹریٹ ہمارے پاس لوگ نہیں ہوتے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے, ان کو جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی بیکاز کیپیسٹی کے ایشوز ہیں. تو آپ ویزا دیتے بھی ہیں اور اس کے باوجود ویزا کسی کو ابھی تک ہم نے ڈینائی نہیں کیا. بائی دی وے آئی تھنک وہ صادق صاحب آپ کو بتائیں گے, ویزا سب کو ملتا ہے, لیکن ہم دیتے بھی ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ ناراض ہوتے ہیں. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو, اس کے لیے ہم نے کافی اس پہ کام کیا ہے. انٹیریئر منسٹری نے اس پہ ایک ویزا پالیسی کا ڈرافٹ بنایا ہے. اچھا, جو ہمارے ساتھ بھی شیئر کیے, ہم نے اس پہ اپنے کامنٹس دیے ہیں, اور ابھی اس پہ تقریباً there is a complete consensus on that. all stakeholders کی اس میں کنسلٹیشن ختم ہو چکی ہے, اور وہ ہوپ فلی انشاءاللہ اگلے کیبنٹ میں جائے گا. میرے خیال میں یہ جو نئی جو چینجز اس میں آ رہی ہے, اس میں کافی جو مشکلات ہیں افغانس کے وہ انشاءاللہ ایڈریس ہو جائیں گے. اور جو آپ نے
اس کی بات کی ہے ٹورزم ویزا کی. That is also part of the health visa ہو گیا, health visa on the border. اچھا ٹھیک ہے جی, because اکثر لوگوں کو, غریب لوگ ہوتے ہیں, وہ ادھر جاتے ہیں کابل, پھر کابل بیٹھے رہتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. So that those issues have been addressed. اس میں لانگ ٹرم ویزاز کی بھی بات ہوئی ہے, ملٹیپل ویزاز کی بھی بات ہوئی ہے. ابھی ادھر ایشو کیا ہے, آپ سنگل انٹری ویزا دیتے ہیں تو آپ اپنے آپ پہ پریشر زیادہ بڑھاتے ہیں بیسیکلی, بیکاز وہ آتے ہیں پھر مہینے بعد اگر ان کو پھر جاتے ہیں وہاں پہ. سو آپ دوسری بات جو ہو رہی ہے وہ بھی لاسٹ میٹنگ میں جو نیشنل اسمبلی میں ہوئی تھی, اس میں سیکرٹری فارن افیئرز بھی تھے, کہ آپ وہاں پہ جو آپ کے پاس جگہ ہے وہاں پہ کوئی میک شفٹ ارینجمنٹ کر کے اس کو ذرا بڑھا دیں تاکہ لوگ آسانی ہو. اس پہ بھی ایگریمنٹ ہو چکا ہے. دیر از سم پرپوزل جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ جو اسپیس ہے, ان کے پاس اسپیس بڑی ہے لیکن اوبیسلی وہ کنسٹرکٹیڈ ایریا نہیں ہے, تو وہ کوئی انیشلی کوئی پری فیب والا بندوبست بھی کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ آرام سے وہ بیٹھیں ہیں. جو غریب, جو خاص طور پہ جو پیشنٹس آتے ہیں وہاں پہ, ان کے لیے کوئی بندوبست ہونا چاہیے وغیرہ. So all these things have been discussed and there is a اور اس میں ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اس ٹیوزڈے کو ہوپفلی اچھے ڈیسیجنز جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. انشاءاللہ. اچھا صادق صاحب, آپ کا تو اس پہ جس طرح آپ وہاں پہ سرو بھی کیا ایز اے ایمبیسڈر افغانستان میں, یہ ایشو تھا اور ابھی بھی شاید ہے, لیکن جب ہم ٹریڈ کی بات کرتے ہیں تو پھر یورپ کو اگر ہم دیکھتے ہیں ایز اے ماڈل تو وہاں پہ فری موومنٹ ہے یا ویزا آن ارائیول بہت سے کنٹریز میں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا ویزا جو ماڈل ہے اور بیئرنگ سینسٹیویٹیز ان مائنڈ ایز ویل کیا کام کر سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان لوگوں کی آمد و رفت ہے, بڑے کم ملکوں کے درمیان اتنی بڑی تعداد لوگوں کی آتی جاتی ہے. اس وقت چمن کا بارڈر کھلا ہوا ہے اور کوئی 26 سے 30,000 لوگ روزانہ آتے جاتے ہیں اس بارڈر سے. تورخم کھلے گا, وہاں بھی یہ ہوگا. خرلاچی میں, غلام خان میں, یہاں تعداد کم ہوگی لیکن بڑی تعداد ہوگی. باقی جو ملکوں کے درمیان جتنے لوگ آتے جاتے ہیں وہ ہمارے ایک کراسنگ پہ اس سے کئی گنا زیادہ لوگ آتے جاتے ہیں. جتنے بھی لوگ آئیں ڈاکومنٹڈ اس کے ساتھ آئیں, ویزے کے ساتھ آئیں, تاکہ ہمارا دیکھیں جی یہ فرض بھی اور ہمارا یہ حق بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کون آیا اور کون گیا. اسی طرح افغانستان کا یہ فرض بھی ہے اور افغانستان کا یہ حق بھی ہے کہ انہیں معلوم ہو کہ کون آیا اور کون گیا. ٹھیک ہے جی. تو ڈاکومنٹڈ ٹریول کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, میکسیمم کرنا چاہیے. اس وقت جب تورخم بھی کھل جائے گا انشاءاللہ تو میرے خیال ہے کہ ہمارا کوئی 40,000 لوگ روزانہ آئیں گے جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ 40,000 کے بجائے یہ 2 لاکھ لوگ ہوں, 4 لاکھ لوگ ہوں, روزانہ آئے جائیں, لیکن پتہ ہو کہ کون آیا کون گیا. یہ سسٹم ہونا چاہیے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ہمیں اپنے آپریشنز تھوڑے سے اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ جی ہمیں ویزے کے سسٹم کو آسان بنانا چاہیے. تو وہ ارباب صاحب نے جو اسپیکر صاحب کا انیشیٹو تھا, ارباب صاحب نے گروپ لیڈ کیا اور بڑی محنت آئی مسٹ سے دیٹ کہ بڑی محنت ارباب صاحب نے اس کے ساتھ کی اور اس کو پش کیا اور یہ انشاءاللہ اب کیبنٹ میں آ جائے گا. اس میں ویزے کے سارے پروسیسز بھی آسان ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ فارن سیکرٹری نے, فارن منسٹر نے ڈیسیجن لیا ہے, نئے ایمبیسڈر وہاں چلے گئے اور ان کے مینڈیٹس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جی ویزا کی آسانیاں پیدا کی جائیں, وہاں مزید سٹاف رکھا جائے گا, مزید ونڈوز بنائی جائیں گی. اور سب سے بڑی بات جو ارباب صاحب نے کی کہ اب یہ ہوتا ہے کہ جی ایک افغان آتا ہے بیچارہ, صبح 2 بجے لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ بیوی بچے بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, برف ہے, بارش ہے, جو بھی اس میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس کو پھر آپ پاسپورٹ اس سے لیتے ہیں, پھر وہ دوبارہ آتا ہے, پھر پاسپورٹ لینے کے لیے 3 دن بعد آتا ہے. تو ویزا تو وہ لے لیتے ہیں لیکن آپ کے لیے اس کے دل سے دعا نہیں نکلتی جو آپ نے سلوک کیا. اس کے مقابلے میں اگر یہ ہو کہ جی وہ 9-10 بجے آئے, پاسپورٹ کو جمع کروائے, شام کو یا اگلے دن آئے پاسپورٹ اٹھا کر لے جائے, ویزا تو آپ سب کو دے رہے ہیں. ویزا تو کیونکہ دیکھیں نا جی یہ شکر کریں کہ لوگ ویزا لے کر آ رہے ہیں, بغیر ویزے کے نہیں آ رہے, یہ بڑی بات ہے. تو ہمارے لیے تو اچھا ہے کہ ہم انکریج کریں, ویزے کو ہم آسان بنائیں, جو ویزے کے بغیر آ رہے ہیں ان کے لیے زندگی مشکل کریں. ایمبیسڈر محمد صادق صاحب, شہزاد ارباب صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین آپ کے فیڈ بیک کا اس پروگرام پہ ڈیفینیٹلی ہم منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سے میں اجازت دیجیے, خدا حافظ.